अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है आज। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी रौनक लगी रही। 3-4 मोटी मोटी बातें वेरी क्विकली मैं सम अप आपके लिए कर दूं। एक तो ये कि अब 24 तारीख को हेयरिंग रख दी है सुप्रीम कोर्ट ने और ये कह दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि लार्जर बेंच तश्कील देंगे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। प्रेसिडेंट रेफरेंस की भी आपने खबरें सुन ली हैं, 3-4 बातें हैं, लेकिन क्रक्स उनका 2 बातों में है। एक ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है कि जो लोग जिन्होंने ये इंडिकेट कर दिया हो कि वो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे और रेफरेंस की ज़बान बड़ी सख्त है कि जिन्होंने अपने कॉन्शियस बेच दिए, सब कुछ कर दिया और बड़ी मॉरली रिप्रीहेंसिबल हरकत है, क्या उनका ये इख्तियार हक वो मांग सकते हैं कि उनका वोट देने का हक उनके पास कायम रहेगा मौजूद, यानी इन अदर वर्ड्स क्या उनको पहले रोका जा सकता है। दूसरा ये भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है कि जो लोग अगर ये इसमें से बाद में फारिग कर दी जाए, मसलन इससे लॉ ये कहता है, आइन ये कहता है कि अगर आप डिफेक्ट करें अक्रॉस पार्टी लाइन जाके आप वोट देंगे तो फिर पार्टी क़यादत की पार्टी लीडर के कहने पे आपको डी सीट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि डी सीटिंग का मतलब है कि आप ताहयात ना अहल होंगे, क्योंकि इसके अंदर वो एक कोर्ट रेफरेंस एक कोर्ट डिसीजन की बात करते हैं, 5 मेंबर कोर्ट डिसीजन की, जिसके तहत नवाज शरीफ को भी सज़ा हुई थी, 1-2 और लोगों के इशूज़ बने थे कि जहाँ पे मेंशन नहीं है कि टर्म कितनी होगी सज़ा की, वहाँ पे आपका मतलब है कि अब ताहयात होंगे। और हुकूमत इस बात पे बैंक कर रही है कि ये बात से डर कर जो इनके 14 लोग जिनको शो कॉज नोटिस शुरू हो गए हुए हैं, उनको सबसे बड़ा लालच ये है कि इनको आइंदा उन्होंने वादे लिए हुए हैं दूसरी टिकट से इलेक्शन लड़ने के, तो अगर वो ताहयात नाअहल होंगे तो ज़ाहिर है उस डर से वापस आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है। ये नटशेल के अंदर है। अच्छी चीज़ ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप जल्द से अलहदा करें, डी चौक से बाहर निकलें। गवर्नमेंट ने पहले ही अपनी दूसरी जगह अनाउंस भी कर दी है। अपोजिशन को शायद F9 पार्क का कहा गया है, आई थिंक वो भी हो जाएगा। लेकिन ये 2-3 सवाल हैं। एक एग्जांपल लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पहले अपने गेस्ट साहब को इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीरियस वो हैं सीनियर लीडर PVP के। सेनेटर शिबली फराज, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर, फॉर्मर गवर्नर सिंध, स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज। एक एग्जांपल है नाज़रीन, आपको बता दूं, बहस ये चल रही है कि क्या डी सीटिंग जो होगी, अगर ये होती है, ये वोट करते हैं उसके बाद, तो क्या वो एक असेंबली की मुद्दत के लिए होती है या सिर्फ उस सीट से होती है या हमेशा के लिए होती है। मार्च 2018 में मंजूर अहमद काकर साहब थे MPA बलूचिस्तान असेंबली में। ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मेंबर थे। इन्होंने अपनी पार्टी की हिदायत के बरक्स इन्होंने वोट दे दिया दूसरे कैंडिडेट को। तो इनके ख़िलाफ़ फिर अचकज़ई साहब ने, जो महमूद अचकज़ई जो इनके पार्टी लीडर हैं, उन्होंने मूव की तो इनको डी सीट कर दिया गया। और फिर 2021 में ये सेनेटर बने उस नई पार्टी बाप की तरफ से जिसके लिए इन्होंने वोट किया था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल सामने मौजूद है कि जो सीट आपसे ली जाएगी, आप उस हाउस से डी सीट होंगे उस टर्म के लिए, उस हाउस की मुद्दत के लिए, सेनेट में हो या नेशनल असेंबली में हो। और ये क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली से डी सीट हो गए थे तो इन्होंने 18 में डी सीट हुए, 21 के अंदर ये सेनेटर बन गए। तो मिसाल तो ये है कि अगर आप कोई हटेगा तो डी सीट होगा सिर्फ उस 5 साल मुद्दत के लिए या 6 साल डिपेंडिंग वो सेनेट में है कि असेंबली में है। तो ये एग्जाम्पल तो है। तो शायद कोर्ट इनका इतना चीज़ ना बने। शिल्पी साहब ज़रा आपसे शुरू करते हैं। लग ये रहा है कि सारे अंडे आपने डाल दिए अब सुप्रीम कोर्ट की बास्केट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, मिनिमाइज़ करना, हम चाहते हैं क्लैश ना हो। और ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। लग ये रहा है कभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं वालिद हूँ, बाप की तरह हूँ, आ जाओ माफ़ करो। आपके जो से स्पोक्स पर्सन वगैरह हैं वो पंजाबी की गालियों की और माँ बहन की वो ट्रांसलेशंस इंटरप्रटेशंस कर रहे हैं टीवी पे। मिनिस्टर्स आके कहते हैं कि बस उड़ा दो, खा दो। लेकिन सॉरी, आपकी बात शुरू करने से पहले इसमें पूछना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको ये नहीं मिलती इंटरप्रिटेशन जो आप चाहते हैं, तो फिर आपके तो 14 बंदे गए और आप तो खुद मान लिया आपने कि 14 बंदे आपके हैं इन लोगों के पास, तो आपके तो नंबर्स ख़त्म हो गए फिर। वेल दैट इज़ मे बी व्हाट यू विश, लेकिन मैं बजाय इसके कि इसकी लीगल साइड पे जाऊं, मैं चूँकि लॉयर नहीं हूं और ना मुझे करनी चाहिए ना आपको करनी चाहिए, बिकॉज ये एक सब जुडिस इशू है
جس میں کہ ہم ان پڑھ جاہل تو نہیں ہیں, ہم پڑھتے ہیں قانون, انٹرپریٹ کرتے ہیں. نہیں قانون پڑھتے ہیں, لیکن عدالت میں جو کیس سب جوڈس ہو تو اس پہ بات کرنا میرے خیال میں جو ہے تو نہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کون روک سکتا ہے, آپ بالکل کریں, لیکن میں اس کی پولیٹیکل سائڈ پہ جاؤں گا, کیونکہ یہ ایشو جو ہے قانون نے تو اپنا فیصلہ کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خود یہ کام نہیں کیا. یہ جو ممبران پیپلز پارٹی کے یا کسی اور پارٹی سے ہمارے ادھر آئے, ایک تو وہ تھے جو الیکٹ ہوئے آزاد کے طور پہ اور ان کو کسی پارٹی جوائن کرنا تھا, انہوں نے چوز کیا کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں, انہوں نے جوائن کیا, لیکن ونس یو جوائن دین یو بیکم پارٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے, ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ممبران جنہوں نے کہ ان کو سندھ ہاؤس میں جن کو کہ پیٹرنائز کیا ہے پیپلز پارٹی نے اسپیشلی, کیونکہ ان کے پاس تو سندھ کی حکومت کا پیسہ ہے اور انہوں نے ان کا تو دے آر ناٹ نون فار بینگ. چیف میرا سوال بڑا سمپل, میرا سوال دیکھیں, سوال آپ نے اپنی پسند کا کیا ہے, جواب تو میں دے رہا ہوں نا میرے بھائی. وقت بھی دیکھنا ہے, سب کے لیے ٹائم دینا. سوال میرا بڑا فٹ بال میچ, یہ چھوڑ دیں, یہ جلسے کی تقریر ہے. میرا سمپل سوال, نہیں جلسے کی نہیں ہے, سوری, یہ آپ کا سوال جلسے والا ہے. آپ کا سوال جو ہے اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے, بھائی میں نے نہیں, آپ کی بات میرا سوال سمپل ہے, اگر آپ کو کورٹ سے یہ, اگر کورٹ کہتی ہے کہ یہ تاحیات پابندی نہیں ہے, یہ ان کو یہ خوف ہوگا نا کہ ہم نے جی کل کو پی ایم ایل این سے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے یا پی 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 سے لڑنا ہے, واٹ ایور, تو کریئر ان کا وہاں سے سیف ہو گیا, پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا کریں گے, پھر تو نمبرز آپ کے ختم ہیں. نہیں دیکھیں, ہم اسٹریٹجی تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, بالکل اسٹریٹجی ہماری ہر اس کے لیے ہے, بینگ پارٹی جو کہ ہمیشہ اپنے زیرو سے اسکریچ کر کے ایک سفر شروع کیا ہے نا, تو ہم نے یہ سرد گرم موسم یہ سارے دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم کسی پہ کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آئے ہیں, جس طرح کہ نون کی پارٹی ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, ذوالفقار علی بھٹو عظیم لیڈر, اس نے پارٹی بنائی, لیکن بدقسمتی سے اب یہ ان کے ریمننٹس ہیں جو کہ پیپل پارٹی نے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں ہماری اسٹریٹجی ہے, ہماری پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن نہیں دیکھیں نا مالک پلیز, دیکھیں نا, یہ ادھر آپ کے پروگرام جو ہے نا آپ کے عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ صرف ہم تو نہیں ڈسکشن کر رہے ہیں نا, اس کا امپورٹنٹ جانا چاہیے, میسج جانا چاہیے کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں اور عوام کو ہم کس طرح ایجوکیٹ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو موریلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, آج شہباز گل صاحب ایجوکیٹ کر رہے تھے کہ پنجاب کے اندر اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے جو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات وہ ایجوکیٹ کر رہے تھے جب ایک دن کھڑا ہو کے وہ ایک پروگرام کے اندر کسی کو پنجابی میں جو دلال کا ورڈ ہوتا ہے اس منہ سے گالیاں نکال رہے تھے. اگر یہ ایجوکیشن ہے تو ہمارے ہاتھ جڑے ہیں, اس کے ساتھ خود حل کریں. تو ایجوکیشن کی نئی بات کریں. میں لاسٹ آرگومنٹ دے رہا ہوں, شبلی فراز سے بات کر رہے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ بھی اس کا, آپ کا بھی ایک اوپینین ہوگا. بالکل ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی بھی پارٹی کے فلسفے سے, اس کی ورکنگ سے, اس کی گورننس سے, اس کی کسی بھی چیز سے اگر ناخوش ہے, استعفیٰ دے اور بالکل لڑے, حاضر ہے. میں کہتا ہوں ہمارے 130 ممبران دے دیں, استعفیٰ دے دیں, الیکشن لڑیں. اچھا میں موریلٹی پہ آپ لوگوں نے بھی جب بندے بٹھا رہے تھے تب بھی موریلٹی, یار میں آپ کو بتاؤں مالک, اسے ریزائن کروایا تھا کئی لوگوں سے, میرے مالک مجھے بتاؤ, مجھے آپ نے لیے میں, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے یہ سارے آپ نے دوسری پارٹیوں سے اٹھائے ہوئے ہیں. نہیں اٹھائے ہیں, لیکن ہم نے کسی سے یہ کام نہیں کرایا, سارے ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. یہ غلط بات نہیں کریں مالک. اچھا میں یہ غلط بات آپ نے کی ہے, ہم نے کسی کے ممبر نہیں توڑے ہیں, نہ کسی کو پیسے دیے. پہلے میں ناظرین سے خبر شیئر کر لوں. ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھرسڈے ایوننگ کو, میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا, بڑی بات ہوئی. جو وہ میٹنگ تھی جو پرائم منسٹر اور اس پہ پرائم منسٹر بھی تھے, اس میں آرمی چیف بھی تھے اور 3-4 اور امپورٹنٹ لوگ تھے, اس میں کافی ملکی حالات پہ بات ہوئی. یہ تھرسڈے کی شام کی ایک میٹنگ ہے, لیٹ کی. ایک کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جس میں انفارمیشن منسٹر فواد چودھری تھے, ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب تھے, اور یہ اسلام آباد کے ساتھ والے شہر میں گئے, وہاں کافی باتیں ہوئیں اور اس میں کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہوئیں. پھر کل سے یہ جو ایشو چلا ہوا ہے, ایک سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے جس میں بہت زیادہ لیدے ہو رہی ہے, بے عزتی کی جا رہی, گالیاں نکالی جا رہی پاک فوج کو. اور آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ پی ایم ایل این والے کر رہے ہیں. پی ایم ایل والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیوں کریں گے, پی ٹی آئی والے نے جب سے یہ ایشو چلا تھا نیوٹرل کا اور جانور کا, اس کے بعد ماحول بنا اور ادارے کو گندہ کیا جا رہا ہے. کل ایک میٹنگ ہوئی, اگین ویری امپورٹنٹ میٹنگ, بڑے لوگ تھے اس میں, اور ایک میٹنگ میری اطلاع کے مطابق آج شام کو پھر ہوئی ہے. اس میں کچھ میجرز بھی ڈسکس ہوئے ہیں 2 میٹنگز میں کہ ملک میں کیا ایک مڈل وے ہو سکتا ہے. اب اس کی کیا چیزیں آئیں گی, ہو سکتا ہے ہمیں بتایا جائے قائرہ صاحب کہ یہ
OIC کے بارے میں سیکیورٹی میٹنگز تھیں، تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو فورن منسٹر بھی ہوتے، انٹیریئر منسٹر بھی ہوتے، خالی پرویز خٹک اور اسد عمر اور فواد کا کوئی لاجک میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھتے ہیں آفیشیل ریزن کیا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے پھر ایک بار گورنمنٹ اداروں کی یا گورنمنٹ کے لوگوں سے سب کچھ، کیا یہ ایک اچھی چیز ہے اور از دس این الارمنگ ڈیولپمنٹ؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے تو ایسی ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے. اسی کو ہم سارے کوشش کرتے ہیں کہ اداروں کو سیاست کے اندر مداخلت اور ہوں تو سامنے ہوں، ڈکلیئرڈ ہوں. یس، یہی سارا ایک قضیہ رہا. اور کیونکہ ہمارے اداروں نے کہا، بار بار کہا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، وی آر نیوٹرل، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ہمیشہ اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کیجئے. ہاں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا، لہٰذا اس کو ڈیمونسٹریٹ ہونے دیجئے. اب اگر ڈیمونسٹریٹ ہو رہا ہے تو میرے بھائی کی پریشانی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اب ان کو اتنا غصہ ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں صرف وہ سچ ہے، ہماری اینگل سے دیکو. اب شبلی کا خواہش ہے کہ میں اس کی نظر سے دیکھوں. شبلی تو ڈیسنٹ آدمی ہے، بھائی ہے ہمارا، لیکن اس وقت ہمیں کچھ بھی کہ ہم سن لیتے ہیں. جس پریشانی یہی لڑ بھی لیتا ہے تو بھائی ہم شبلی کے ساتھ دوستی بھی ہے اور یہ فراز صاحب کا بیٹا بھی ہے. دو صلاحیتیں، لیکن غلط جگہ پھنس گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ شبلی صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا، راجہ ریاض صاحب ہیں، ان کے اپنے صوبے سے نور عالم خان ہیں اور 4 منسٹر ممبرز ہیں، وہ تو پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے 1.5 سال سے آپ سے ناراض ہیں اور کھل کے ناراض ہیں، کچھ چھپ کے نہیں ہیں. اور یہ انہوں نے یقیناً PTI کے اندر نہیں رہنا تھا. ایک ایسا ماحول بنا جب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گئے، وہ مسلم لیگ کے ساتھ آ گئے. یہ مجھے ان کی لاجک سمجھ نہیں آئی. مالک، ہم تو پیسوں کی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے، یہ تو ایک بڑی نیگیٹو بات ہے، لیکن میں ایک آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں. خالی الزام کیا لگا رہے ہیں کہ جی وہ سندھ کے پیسے ہیں، سندھ سے پیسے بھر کے بوریوں میں آ گئے ہیں، سندھ ہاؤس میں پڑ رکھے گئے ہیں، اور چیف منسٹر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بننا ہے، پیسے زرداری صاحب لگا رہے ہیں. چیف منسٹر پرویز لائی صاحب کو بنانا ہے، پیسے زرداری صاحب لگا رہے ہیں. یار کوئی عقلی دلیل تو کہتے ہیں زرداری صاحب نے صدر بننا ہے. دیکھو بات یہ نہیں ہے، صدر تک موجود ہے. یہ ایک ایسے مفروضے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات کو بتا تو دو، کوئی ریزن، کوئی طریقہ کار، کوئی ثبوت، کوئی اشارہ. اچھا، آپ کے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی ایک ممبر ایسا ہوا ہو، آپ نے کہا 30 ممبروں کو کہا گیا ہے، 10 ممبروں کو کہا گیا ہے، کوئی ایک ممبر آ کے بتا دے جی یہ بندے فلاں نے مجھے پیسے دیے، فلاں جگہ پہ دیے، یہ پیسے نصرت واحد آئی، لیکن ان کو نام نہیں لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آفر ہوئی ہے. مجھے صرف کہا گیا، کسی نے فون کیا، فلاں کیا، اس سے زیادہ نہیں. اور وہ اسپیسیفک نہیں جانتی ہیں بندے، وہ نے کہا وقت پہ میں بتاؤں. وقت کون سا ہے؟ آج وقت ہے یار، اور وقت کون سا ہے؟ میرے پروگرام میں وقت پہ بتانے کی بات سے یاد آ گئی، سارے ہی وقت پہ بتاتے ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا میں تب بتاؤں گا، وقت آنے پر یہ شاید دوں گا. میاں صاحب نے آج تک نہیں دیے، وہ نہیں دیے. میرے پروگرام میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں، یہ جو پیسے لگے ہیں سب کچھ ہے. اس سے اگلے دن ہمارے دوسرے پروگرام میں ہماری اینکر ماریا سے بات کرتے انہوں نے کہا ثبوت کوئی نہیں ہے، بس میرے پاس باتیں ہیں. تو ثبوت آپ کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں. یہ جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں نا، سپریم کورٹ میں پریزیڈنشل ریفرنس گیا ہے، وہ پروسیڈنگ نہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ایشو ہے نا، وہ اس کی پنشمنٹ صرف یہ ہے، اس کی 2 باتیں ہیں. اگر پنشمنٹ کی بات کی جائے تو وہ سیز ٹو بی ممبر ہے، وہ ڈسکوالیفیکیشن، ڈی سیٹ ہوتا ہے، وہ سیز ٹو بی ممبر. دوسری بات یہ ہے مالک، یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں، وہ برطانیہ ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، یہاں پہ نا ایک سیفٹی والو رکھی گئی ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب گورنمنٹ نہیں چلا سکتے یا گورنمنٹ کے لیے مسئلہ بن گئے ہیں، تو اس کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے. اب ذرا غور کریں، عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے، ایک میجورٹی پارٹی ہے، اس کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد، اگر اس کی جماعت کے اپنے لوگ نہیں ٹوٹیں گے، عدم اعتماد کی تحریک ہی نہیں آ سکتی. پھر 95 آرٹیکل رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انڈیا میں کیوں ضرورت رکھی گئی؟ پھر دنیا کے ہر ملک میں. تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اگر جسٹیفائڈ ریزنز کے ساتھ کوئی بات ہے تو یقیناً آپ کو دیکھنا پڑے گا. اسی لیے مہینہ رکھا گیا تھا کہ جب یہ ریفرنس جائے گا الیکشن کمیشن میں تو الیکشن کمیشن ان کو نوٹس کرے گا، ان کو بلا کے پوچھے گا، اس کی ریزننگ ہوگی، پھر اس کی اپیل رکھی گئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبیر صاحب ایک چیز بتائیں، میں نے کچھ میٹنگز کی بات کی، باقی آپ نے باتیں سنی. ایک اسلام آباد میں یہ بات چل رہی ہے کہ جی ایک ہو سکتا ہے کہ ایک رپروشما سا کروا دیا جائے دونوں سائڈز میں، اور ایک یہ سلوشن بھی ہے کہ ارلی الیکشنز
अर्ली इलेक्शन का मतलब है सितंबर अक्टूबर टाइप में। गवर्नमेंट अगर अनाउंस कर दे अर्ली इलेक्शंस तो क्या अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान में कोई हो सकती है बातचीत कि नॉन स्टार्टर है? ज़ुबैर साहब एक सिर्फ लाइन कह लूँ, सॉरी आपकी टर्म में, देखिए ना मालिक, हम बिलावल साहब कराची से चले, उन्होंने बार बार कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बड़ा गुमान है, लोग मेरे साथ हैं, इस्तीफ़ा दो, नए इलेक्शन करा लो। इनके साथ लोग थे तो आ जाते। ये कह रहे थे लाओ किधर है तुम्हारी अदम एतमाद, आओ लाओ अदम एतमाद, अब अदम एतमाद लाए तो भाग रहे। जी ज़ुबैर साहब। जी, पहले तो जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था ना, कि मैं शिबली को रिमाइंड करा दूँ कि बड़ा सिंपल सा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इलेक्शंस क्यों इनको कॉल करने चाहिए थे खुद ब खुद। जो जहांगीर तरीन ग्रुप का जो जिक्र किया है और नूर आलम का जो जिक्र किया है, वो 2 साल से बिल्कुल ओपनली फिर रहे हैं और ओपनली इनके साथ नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि जब वो आपने 14 मेंबरान को नोटिस दिए, शोकॉज नोटिस दिए, तो आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, द मेजॉरिटी इज़ नॉट विद यू। इस वक्त इमरान खान मिनॉरिटी गवर्नमेंट हेड कर रहे हैं, तो वो क्या बेसिस है जिसके ये मोरालिटी की बात कर रहे थे ना, पहले तो ये मोरालिटी शिबली फराज कर रहे थे, लीगैलिटी को तो छोड़ते, मोरालिटी क्या है कि आपके पास मिनॉरिटी है। सुन लेना, पहले इसका जवाब दे दीजिएगा। एक मिनॉरिटी है, क्लियरली आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मैं अभी दूसरे मेंबरान को नहीं काउंट कर रहा जिनको आपने नोटिस नहीं दिया, मैं उन कोalition पार्टनर्स को नहीं काउंट कर रहा जिनके जो आज भी आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। सो आपके पास इस वक्त तो 140 से भी कम मेंबरान हैं जो आपके साथ खड़े हुए। अब आपने बजिद, बाय हुक और बाय क्रुक, थ्रू यूज ऑफ द स्पीकर्स ऑफिस, किसी ना किसी तरह से और थ्रेट दे के और इंटिमिडेट करके, अगर आपने डरा धमका के, और इस एक जो बहुत डेंजरस बात है, मुझे उसका जिक्र करने दें, आई मीन द प्राइम मिनिस्टर इज इन्वोकिंग रिलीजन रिपीटेडली। ये सियासी मामला है। आप जब नून लीग के 6 अरकान से मिलते हैं या बुज़दार साहब मिलते हैं, तो क्या वो हक और बातिल की जंग होती है? क्या उसमें यह कहा जाता है कि जी आपके बच्चे को शादियां नहीं कर सकेंगे, रिश्ते नहीं मिलेंगे? और क्या कुरान को गलत तरीके से कोट किया जाता है? भाई एक सियासी मामला है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पाकिस्तान का आइन है, एक इलेक्शन कमीशन है और कोर्ट्स हैं, वहाँ फैसला होने दें जहाँ भी जो भी होना है। लेकिन ये ना करें कि ये हक और बातिल की जंग हो रही है और सच और झूठ की, और ये आपको पता है ये किधर रेफरेंस कर रहे होते हैं। ये जो कहते हैं ना कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, हक और बातिल की जंग है, उसमें सच के साथ खड़े हुए हों। भाई आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि आप सच्चे हैं और दूसरे झूठे हैं? आई मीन दिस इज सच अ डेंजरस थिंग कि आप रिपीटेडली और कुरान को इन्वोक करके, रिलीजन को इन्वोक करके बार-बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं। कुरान पे हाथ रख के हलफ दिया कि हमने कोई पैसा नहीं लिया। देखें शिबली साहब से दो बातें, ये सियासी जंग लड़े, सियासी जंग लड़े, शिबली साहब से लेते हैं ना जवाब, वो और कहते उससे हैं आगे ये जी। अच्छा ब्रेक, एक नाजी स्टाइल पॉलिटिक्स, एक सेकंड, एक लास्ट सेंटेंस, नाजी स्टाइल पॉलिटिक्स ना करें जिसमें आप ये फिजिकल थ्रेट कर रहे हैं, आप इंटिमिडेट कर रहे हैं कि आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। आई मीन ये कौन सी सियासत है? ये किस लेवल पर आके सियासत कर रहे हैं? चलो मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना। शिबली साहब ये 2 बड़े सीरियस सवाल हैं, क्योंकि इस किस्म की बातों को वर्कर्स और लोग क्यों समझते हैं। देखें, अगर आपके घरों के बाहर मजमे लगेंगे तो फिर आपको गिला नहीं होना चाहिए, फिर हम देखें अगले दिन मजमा लग जाता है। ये एक सॉर्ट ऑफ अनसेट क्यू होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, ख़तरनाक होता है। जैसे कहते हैं आप किसी पे तोहमत लगा दें, ये गुस्ताख रसूल है, जो इसको मारेगा जन्नत में जाएगा। वो किसी को स्पेसिफिकली नहीं कहते, पता लगता है बंदा आता है एक बेगुनाह को मार देता है, वो अपनी जन्नत ढूंढ रहा होता है। सीरियस चार्जेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर मजहबी कार्ड खेल रहे हैं ख़तरनाक हद तक। और सेकेंड एक क्वेश्चन का जवाब लूँगा आपके, कि लॉजिक है सवाल में कि जब 14 बंदे आपने खुद माने हैं कि आपके नहीं रहे और आप उनको शो कॉज करें, माफ़ करें, तो मॉरली तो आपकी अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि आपके नंबर्स कम हो गए, आप मिनॉरिटी गवर्नमेंट बन गए। आई एम ग्लैड कि आप मोरालिटी का जिक्र भी अभी करते हैं इस ब्रेक के बाद, क्योंकि मोरालिटी मेरे नजदीक तो डाइड अ लॉन्ग टाइम अगो इन पॉलिटिक्स, दोनों साइड्स पे। लेकिन देखते हैं आप कैसे डिफेंड करते हैं। तीसरी साइड है, इस ब्रेक के 2 बाद साइड्स ये हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको 2 सवाल उन्होंने उठाए थे जुबैर साहब ने। एक उन्होंने कहा कि जब 14 बंदे को आपने खुद नोटिस करके शो कॉज कर दिया, इसका मतलब वो आप मानते हैं कि वो लोग मुनहरिफ हो चुके हैं, तो आप तो वैसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गए, तो आपके पास तो
وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ حکومت بن کے بات کریں، بلکہ وہ تو سجیسٹ یہ کر رہے ہیں نا کہ آپ کو چاہیے ووٹ آف کانفیڈنس لیں، بتائیں، اور آپ عدالتوں کے آگے بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا آئیں الیکشن پھر لڑ لیں، کبھی آپ عدالتوں میں بھاگ رہے ہیں، کبھی پریزیڈنشل ریفرنس کر رہے ہیں، کبھی چیزیں کر رہے ہیں تو سارے ڈیلیگ ٹیکٹکس۔ نمبرز گیم میں ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے تو یہ لوگ آپ سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مالک اپنے ممبران کو رائٹنگ میں لیٹر کس نے لکھا تھا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ پہ 63A لاگو ہوگا؟ میرے بھائی کی لیڈر نے کیا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بیکاز اس سے ہم یہ وہ اگر اخذ کریں کہ ان کی پارٹی کے ممبران ان سے بھاگ رہے تھے، اگر وہ ایسا ہے تو اگر ہمارے یہ لوگ جو کہ سندھ ہاؤس میں مقید تھے تو وہ تو ہمارا حق بنتا ہے، ان کو ایک پراپر ٹائم دیا ہے نا ہم نے، 7 دن کا نوٹس دیا ہے، وہ جب ایکسپائر ہوگا تب تک بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر تو وہ کسی پریشر میں کسی غلط فہمی میں چلے گئے تھے، اور دوسرے میرے بھائی نے بات کی کہ جی یہ تو 2 سال سے 1 سال سے خوش نہیں تھے، وہ بھائی خوش نہیں ہوتے ہیں تو سمپل بات ہے، اگر میں اگر خوش نہیں ہوں پارٹی میں تو مجھے کس نے سینیٹر بنایا؟ مجھے عمران خان نے بنایا، اللہ نے بنایا اور عمران خان نے بنایا، اس کے کہنے پہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ اگر وہ ہے تو جو موریلٹی کی بات آپ کرتے ہیں نا، جو کہ میرا خیال ہے، بات سنیں، اگر یہ لوگ ٹکٹس کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ امورل لوگ ہیں۔ اگر پنجاب میں اب ترین گروپ نے صاف کہا ہے کہ ہم آ جائیں گے واپس اگر آپ بزدار کو چینج کریں، اگر عثمان بزدار تبدیل کر دیے جاتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے طور پہ، تو کیا اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ترین گروپ کو سیاسی رشوت دی ہے آپ لوگوں نے واپس آنے کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل۔ پارٹی کے ممبر اندر میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی ہم اس فیصلے سے اگری نہیں کرتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم ان سے اگری کر گئے تو ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے اگری کر رہے ہیں نا، کسی باہر کے لوگوں سے تو اگری نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اگر جو میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو اپنی پارٹی کی پالیسیز سے اتفاق نہیں ہے، دا بیسٹ طریقہ ہے اس اسپرٹ کی بات کریں نا، موریلٹی کی جب بات کرتے ہیں آئین میں ہے گنجائش، آئین میں گنجائش ہے تو کس وجہ سے ہے؟ بیکاز قانون ڈسکریج کرنا چاہتا تھا اس سچویشن کو۔ میں اچھا لاسٹ پوائنٹ، ایک سیکنڈ نا قائرہ، ایک سیکنڈ دیکھیں ہم نے کسی کو جواب دیں ان کی بات کا، نہیں کیا مسلم لیگ کے لوگ آپ کی حکومت کے پاس آ جائیں جی تو ان کو آ کے اپنے فنڈ بھی دیں، آپ ساتھ بھی لے کے چلیں، وہ حلال ہے؟ نہیں دیکھیں پارٹی، ایک سیکنڈ اگر یہ بات ہو رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، کسی کو پروجیکٹ دینا آپ نے نہیں دیے تھے سارے، کیا ہے نا نہیں آپ سارے نہیں، بات یہ ہے کہ جب ہم نے دیے تھے پھر ہم نے پوری اسمبلی کو دیے تھے، نہیں آپ نے پوری اسمبلی کو دیے تھے۔ لیکن کیا کہیں آئین توڑ رہی ہے اپوزیشن اس وقت، کہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ ایک پروسیس کے مطابق انہوں نے جمع کروائی ریزولوشن، ایک پروسیس کے مطابق ووٹنگ ہوگی، ایک پروسیس کے مطابق پھر آپ کا رائٹ ہوگا جو منحرف ارکان ہے آپ کو گھر بھجوا دیں۔ تو بحث کس بات میں ایک سیکنڈ میں بات کرتا ہوں، مجھے جواب بحث کس بات؟ اگر 2 اینکرز ہو جائیں گے یا 3 تو پھر تو میرے لیے مشکل ہے، لڑوں گا صحیح لیکن کوئی بات نہیں، ایک ایک پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں۔ اعتراض کس چیز پہ؟ دیکھیں اعتراض دیکھیں ہمیں اس چیز پہ ہے کہ نمبر 1 کہ اگر ہمارے پارٹی کے ممبران کو لیور کر کے انڈیوسمنٹس دے کے سندھ میں کیوں لے گئے، سندھ ہاؤس میں کیوں لے گئے، وہ اپنی منشا سے وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں، میں نہیں ایک سیکنڈ بعد میں جواب دینا، اس لیے لے گئے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے چونکہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ وہ کدھر ادھر ادھر نہ ہو جائیں، ورنہ ہمارے تو کتنے 100 ممبران پھر رہی ہیں تو سب لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل پاسبلٹی، ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ثبوت میں آپ کو بتا دوں، پرائم منسٹر کیوں کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا گھر آ جاؤ؟ دیکھیں توبہ کا انہوں نے کہا تھا کہ توبہ جو ہے جو بڑا ہے وہ کر سکتا ہے اور توبہ اللہ تعالیٰ بھی منظور کرتا ہے۔ آپ کی ہر چیز میں ویسے اگرچہ چنانچہ لگا ہوا ہے، مجھے یہ ایک منٹ دے دیں، اس کے بعد مجھے آپ 1 منٹ بھی نہ دیں۔ میرا سوال یہ ہے، یہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں زبیر، اس میں تو آپ نے اپنا خود پروگرام کیا ہوا ہے چینل 92 پہ، جس میں کہ یہ پشاور اسلام آباد ہائی وے موٹر وے پہ جو پیسے انہوں نے $80 ملین لے کے ایون فیلڈ، یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فٹ بال بند، اچھا میری بات نہیں ایک ہی بات ہے، نو سر 4 سال سے اسی بات، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دیکھیں میری کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ عجیب بات ہے، میرے جو ویوز ان کی کرپشن پہ ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ ایک سیکنڈ، وہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں میرے، اچھا مجھے ختم تو کرنے دینا، دیکھیں یہ انٹرپٹ کرتے پھر میں بھی ان کو انٹرپٹ، جی زبیر ایک سیکنڈ، نہیں آپ یار باقیوں
کو بات بھی کرنے دینا. مجھے بتائیں لاسٹ آرگومنٹ دیکھیں انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے کیے کہ نہیں, ساروں نے عہدے تقسیم کر لیے, عوام کے لیے کیا ہے, کیا یہ بتا سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ آگے کا پلان کیا ہے, آگے کا پلان کیا ہے, اکانومی کو کیا کریں گے, عوام غریب عوام کے لیے کیا ان کے پاس ہے, زبیر ایک چیز عہدے تو آپس میں تقسیم اچھا بارے دینا, you're hogging time. زبیر میں نے آپ سے سوال پہلے کیا تھا, بیچ میں رہ گیا تھا, کہ اگر اس قسم کی کوئی آفر آتی ہے کہ مڈ ارلی الیکشنز ہو جائیں جو سال کے اینڈ میں ہو جائیں, کیا اپوزیشن اس پہ تیار ہو سکتی ہے اگر کوئی خیر خواہ بیٹھ کے یہ سجیسٹ کر رہے ہوں؟ اس وقت تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, لیکن میں ایک چیز پر ضرور ان کو کہوں گا اور بڑی سٹرونگلی پروٹیسٹ کریں. آئی تھنک اپوزیشن کو سیریسلی پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ایکیوز کرنا چاہیے پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کے تمام کابینہ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, الزام لگا کے بار بار. ازمپشن یہ ہے کہ وہ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خدا کا خوف کرو یار, آپ کس قسم کی پالیٹکس کر رہے ہو؟ اتنا آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, نہ ہم کسی پر ایسے ایکیوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے تو ایک ایسی جنگ شروع کر دی ہے جھوٹ بولنے کی, بلیٹنٹلی قرآن کو ریفر کرتے ہیں اور ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, قرآن کو ریفر کرتے ہیں اور ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. مطلب کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں بھائی؟ ہم نے کیا آپ نے خود مان لیا. ایک سیکنڈ او بھائی سن لیں. دوسری بات یہ کہاں سے آپ نے کر لیا کہ جی ہمارے سارے چور ہیں؟ ابھی آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے جو تھے آج سے 3 ہفتے پہلے, رند صاحب, اور پریزیڈنٹ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر, انہوں نے الزام لگایا 3.5 بلین روپیز کی پوری حکومت بکی تھی. مطلب کوئی آپ کی موریلٹی, کوئی آپ میں ایک دفعہ بھی پرائم منسٹر نے کمنٹ کیا کہ یہ اتنا سیریس ایکوزیشن ہے, چارج ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. اور میں کیا بولوں, چینی پتہ نہیں کیا سکیمز آپ کرتے, 140 پر کرپشن میں پہنچا دیا. آپ نے جھنڈے گاڑے 140 نمبر پر پہنچا کے, اور ایکیوز ہمیں کرتے ہیں روز جلسوں میں کھڑے ہو کے. اپنے پرائم منسٹر کو کہیں خدا کا خوف کریں, حوصلہ کریں یار. کبھی ایک سپورٹس مین کو ہارنا بھی ہوتا ہے, ہر دفعہ جیتنا نہیں ہوتا. وہ جیتے بھی نہیں تھے, پہلی دفعہ بٹھا دیے گئے تھے. اب اگر آپ فیس کر رہے ہیں تو what's the problem? Face it in the assembly. اگر آپ کے خلاف ووٹ پڑتے ہیں تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں. پیرا صاحب یہ بتائیں, آج کورٹ جائیں, بہت مزے کر لی ہیں اپوزیشن. 2-3 چیزیں تو کلیئر کر دیں. اٹارنی جنرل نے بھی وہ انڈرٹیکنگ دی کہ جی کسی کو نہیں روکا جائے گا, کوئی کچھ نہیں ہوگا. کورٹ نے بھی کہا ہم اس پروسیس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. کانفیڈنس دیکھتے ہیں آپ کی طرف بہت تگڑا کانفیڈنس ہے, گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو پرائم منسٹر بہت کانفیڈنٹ ہے, بٹ one of you has to lose. اگر آپ لوگ ہارتے ہیں, گورنمنٹ ہارتی تو گورنمنٹ کا تو ہمیں پتہ نا سامنے کیا ہوگا. اگر آپ لوگ ہارتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا کیا پولیٹیکل کیا ڈیزاسٹر ہوگا یہ؟ دیکھیے مالک, میں اس سوال پہ آنے سے پہلے نا 2-3 چھوٹے سوال میرے بھائی نے مجھ پہ ریز کیے تھے, میں وہ ذرا بتا دوں. انہوں نے ایک سوال تو یہ ریز کیا تھا کہ یہ پیسے دیے گئے ہیں, جہانگیر ترین گروپ ان سے ناراض ہوا ہے, ان کو کس نے پیسے دیے ہیں؟ ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر وہی اعتراض اٹھا رہے ہیں جو ہم وہ ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے سارے. میں گزارش کر رہا ہوں, میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. وہ وہی سوال اٹھا رہے ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں. وہ وہی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا, ان کی گورنمنٹ کی پالیسیوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. سو وہ ہمارے ساتھ ابھی کھڑے نہیں ہوئے, ہو جائیں گے, لیکن ان کے اوپر وہ کھل کے اعتراض, ان کو کس نے پیسے دیے ہیں. یہ جو ایک پیسے کا کہانی انہوں نے چھیڑی ہوئی. اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ سندھ ہاؤس میں کیوں گئے. جو کچھ آپ نے پارلیمنٹ لاجز میں کیا ہوا تھا مالک, ان 2 JUI کے MNAs کے پاس ان کی پارٹی کے کارکن گئے. اچھا, 10-12 لوگ یونیفارم میں آئے تھے. ہاں یونیفارم میں گئے, ان کے پیلے رنگ کے لباس تھے, ان کے پاس کلاشن کوفیں تھیں, ایئر کرافٹ گنیں تھیں, ان کے پاس خود کچھ بم دھماکے کے لیے مواد تھا. انہوں نے جا کے شبلی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. انہوں نے کسی ان کے فواد چودھری کے جا کے دعوے لگائے تھے اس کے خلاف. کیا کیا تھا؟ نظریہ کھو دیا انہوں نے. کچھ وہ بندے عام روٹین میں آئے, ان کے مہمان نہیں آتے, باقی MNAs کے مہمان نہیں آتے, پیپلز پارٹی کے مہمان نہیں آتے. ان مہمانوں نے آ کے اپنے آپ کو انٹر کرایا باقاعدہ پراپر طریقے سے. اس کے بعد آپ نے جو پولیس گردی کی, گنڈا گردی کی, تو آگے نکل گیا اس سے. اس کے بعد سندھ ہاؤس میں لوگ چلے, انہوں نے کہا جی ہمارے اپنے ممبرز بھی تھے, وہ لوگ بھی تھے, ہماری خواتین ممبرز بھی تھیں, کہ وہاں جو طوفان بدتمیزی بپا ہو رہا ہے اور خطرہ ہے کہ ایسا ہوگا. اب آپ کے اس کے بعد کے جو حالات ہیں کہ آپ نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کرا دیا. اب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری تو جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر وہ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا. آپ تو لوگوں کے گھروں تک جانے کو تیار ہیں, آپ نے لوگوں کے گھروں پہ موب کھڑا کر دیا جا کے.
تو کیا کرتے آپ تو ان کو مجھے بریک لینے کا بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک سوال چھوڑ جا رہا ہوں، آئیں گے تو وقت بڑا تھوڑا ہوگا۔ آپ نے ایم سی ایم کی خواتین پہ ڈنڈے برسائے، آپ نے بہت دور کی بات نہیں ہے، جلوسوں میں ڈنڈے پڑتے جلوسوں میں ان کے سی ایم ہاؤس کے باہر، بھائی سی ایم ہاؤس کے باہر ساری زندگی مارشل لاؤں کے مقابلے کی۔ سوال پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ بھٹو کی پارٹی تھی، وہ بھٹو کی پارٹی تھی۔ سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ ایک آپ جو ہے تو آتا ہے ایزی آپ جس پہ کام ہو رہا ہے، نظریے کو دفن کر دیا اور آپ ایزی ہو گئے، اس کو ایکسپٹ کریں گے، ان کو کچھ نہیں کہنا ہے اس بریک کے بعد۔ میں نے بریک لے لیا۔ جی ویلکم بیک ٹو شو۔ بڑا تھوڑا ٹائم ہے لیکن کوئکلی یہ چیزیں میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بحث چل رہی ہے، آپ لوگوں نے وائلیٹ کر دیا سیشن، آپ لوگوں نے 14 دن کے بعد ڈیٹ رکھ دی، اگر آپ آج بلا لیتے، 2 منٹ کا کام تھا، فاتحہ کرتے، ریزولوشن ٹیبل کر لیتے، نہ وائلیشن ہوتی نہ کچھ ہوتی، کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے آج؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسپیکر کی ڈسکریشن ہے، اس کی نہیں ہے، 14 دن کی لیمٹ ہے، ڈسکریشن کس بات کی ہے؟ اس کو وہ فواد چودھری نے کہا ہے 2-4 دن اگر اوپر نیچے ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ بالکل بالکل آپ آئین کو وائلیٹ کو سمجھتے ہیں کہ میری بات سنیں، میری بات کیجول چیز ہے؟ نہیں، کوئی کیجول چیز نہیں ہے۔ ہم نے اگر ایسی بات کرنی ہوتی نا تو ہمارے پاس 4-6 حکومتیں ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس پورے What does that got to do with this? نہیں گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں میری بات سنیں، اس کی بات ہوتی ہے، وسائل کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کیا فرق پڑتا ہے 1-2 دن سے؟ تو آئین کی آپ نے شیخ جونسیس کا وائلیٹ کیا۔ پلان بنا ہوا تھا اسلامی نظریاتی، اسلامی OIC کی جو میٹنگ تھی، جس کو کہ ان کے لیڈر نے کہا کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، بیکاز ان کو تو صرف وہ بھی غلط کیا۔ اچھا نا، ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ۔ نو ہم نے تو جو ہے اس لیے یہ ڈیٹس اناؤنس کی ہوئی تھی، جس طرح کہ ہم نے اپنے جلسے کا بھی 27 مارچ کا، وہ تو آپ کے رویے سے پتہ لگ گیا، چیف آپ بھی کہتے ہیں کیا ہو گیا، فواد چودھری بھی کہتے ہیں کیا ہو گیا۔ نہیں دیکھیں، آپ میری بات سنیں نا، آپ ہمیں فٹ بال کھلا رہے ہیں جس میں کہ ہم 2 دن پہلے کر لیتے اور باقی سارے جو ہے تو ہاتھ سے روک رہے ہیں۔ 2 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے کر لیتے، 21 جگہ 19 کو کر لیتے۔ کیسے 2 دن پہلے کر سکتے؟ جو ٹائم لیمٹ ہے وہ آج ہو رہا تھا، within 14 days ہے نا، within 14 days، 14 days دیکھو ان کی ومز پہ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے قانون کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم ڈرتے ہیں؟ باقی کچھ کرنا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے۔ آپ یہ کہہ دینا کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ان کو تو کوئی ہماری ٹانگیں کام نہیں ہیں۔ یہ تو مال خرید کے، مال کرپشن کا جمع کر کے لوگوں کو خرید کے اس کی سیاست کرتے ہیں۔ اچھا میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یار اس سیاست کو ختم کرو۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا اس ملک کو فٹ بال مت بناؤ۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ اسپیکر کو ہیز ٹو ہیو ویری سالڈ ریزننگ، پتہ لگ جائے گا کیا ریزننگ ہے، وہ کورٹ میں ہے۔ اگر شبلی صاحب موقع دیں آپ تو ویری کوئکلی تھوڑا سا ٹائم دے دیں، تھوڑا سا حضور گزارش یہ ہے، آرٹیکل 95 جو عدم اعتماد سے ڈیل کرتا ہے، آپ کے پاس پڑا ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اسپیکر کو پابند کرتا ہے کہ جس دن آپ کے پاس ریزولوشن پہنچ جاتا ہے، ریسیو کر لیتے ہیں، 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ووٹنگ کرانی ہے، وہ 7 ڈیز ہے۔ یہ جو ریکوزیشن ہے نا اجلاس اپوزیشن کا، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، یہ اس کا وزیراعظم کے عدم اعتماد سے تعلق نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی، 15 تاریخ تک اسپیکر ڈیوٹی باؤنڈ تھا کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اگر اس کو کچھ سمجھتے ہوں کہ وہ اس کے اوپر ووٹنگ کرا لیتے، کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ 14 دن اچھا بھائی 14 دن اور چیز ہے یار، فار گاڈ سیک سمجھو، 14 دن آئین کو سمجھ لو یار، آئین کو تو ہم نے بڑا سمجھا ہوا ہے یار، تم اس کو مانتے ہی نہیں ہو، سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اچھا دوسری بات، ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ 14 دن کے اوپر بھی آج کا دن تھا، اگر انہوں نے سیشن رکھا تھا آج کا، پرپوز کیا تھا، لیکن فواد چودھری نے کہا ہے اگر کون سا اسمان گر جائے گا 1-2 دن اوپر نیچے ہو کچھ نہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے تو بربادی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے تو وہ تو جھوٹے قرآن اٹھا لیں کچھ نہیں ہوتا، یہ ہر پالیسی سے یوٹر لے جائے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مالک سوال یہ ہے، ہمارے لیڈر نے کیا کہا کہ بھئی 2 منٹ کا ریزولوشن ہے، آپ فاتحہ کے بعد وہ پڑھنے دو اور ہاؤس ایڈجرن کر دو۔ آپ نے 2 منٹ دیے، آئین برباد کر دیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ آپ کے لیڈر نے باقاعدہ 21 کا سیشن تھا، 28 کو ووٹنگ ہے، اور کہا میں نے ووٹنگ سے 1 دن پہلے، یہ باقاعدہ عمران خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا، ووٹنگ سے 1 دن پہلے 10 لاکھ لوگ یہاں لاؤں گا اور دیکھوں گا لوگ کیسے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، یہ خان صاحب نے کہا۔ بالکل، اور آپ کا طے شدہ تھا، آپ نے کیوں نہیں 21 کا اجلاس کیا؟ بالکل، آپ کورٹ چلے جائیں۔ زبیر کلوزنگ کامنٹ یہی ہے، کورٹ چلے جاؤ، کورٹ چلے جائیں نا، گئے نہیں ہیں ہر چیز کے لیے۔ آپ گئے ہو، ہم تو نہیں گئے۔ کوئی مڈ وے سلوشن ہے جو اسلام آباد میں بات چل رہی ہے، کیا ارلی الیکشنز پہ ہو سکتا ہے کوئی بات چیت؟
عمران خان آئے ٹی وی پر اور اپنی شکست مان لیں اور لوگوں کو یہ بھی کہہ دیں کہ اب گھبرانے کا وقت آ گیا اینڈ ایڈمٹ کر لے کہ ہز گورنمنٹ ہیز فیلڈ، ہی از لاسٹ میجورٹی آف دی ہاؤس. پہلے تو ایڈمٹ تو کر لینا، پھر اس کے بعد ہم ایکشن کریں گے، ہم رسپونڈ کریں گے کہ ہمیں کیا منظور ہے کیا نہیں منظور ہے. تو یہ گورنمنٹ 5-6 مہینے 4 مہینے چلے گی، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی اور اگلے سال سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں اس تجویز پہ عمل ہو جائے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین آپ سوچ رہے ہوں کہ میں نے بار بار یہ الیکشنز کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ جو میں 2-3 میٹنگز کی بات کر رہا ہوں اس کا تعلق اس فارمولا سے ہے. ایک فارمولا بالکل ہیمر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں کہ کہیں پہ کمپرومائز ہو جائے، اور یہ انسرٹنٹی جو اکانومی کے لیے بڑی خطرناک ہے تمام چیزوں کے لیے. بیکاز اپوزیشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ گرا کے بس تھوڑی سی کوئک الیکشن ریفارمز کر کے ہم فوری الیکشن کروائیں. تو بات یہ چل رہی ہے کہ اگر کہیں مڈ وے ہو جائے اور الیکشنز پہ ہی کہیں بات ہو جائے تو کیسے بات بنے گی. کچھ انڈیکیشنز پازیٹیو بھی ہیں. پنجاب کے چیف منسٹر تقریباً 10 دنوں میں کوئی 200 ایم پی اے سے ملاقات کر چکے ہیں. جو اے سیز ڈی سیز ہیں منحرف ارکان جن کے ضلعوں میں، ان کو اے سیز وغیرہ کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ان کے کام آپ فل سپیڈ سے کریں، سب کچھ کریں. سو گورنمنٹ کافی ریپیئرنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بٹ از اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ، اس پہ دیکھیں گے. اور باقی بھی کل کچھ باتیں ہیں جو میں کل آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ بیہائنڈ دا سینس اور 1-2 چیزیں کیا ہو رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.